बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला नंबर 427। एक बंदे ने नजस लिबास था उसका, मसलन एक बंदे को इत्लाम हुआ मनी लगी हुई है शलवार पे और उसने नजस लिबास को पाक किया है और कुछ मिकदार जो उसने मुतमईन हुआ है कि पाक हो गया है, उसने नमाज पढ़ ली। नमाज के बाद उसने देखा कि निजात अभी भी लगी हुई है या खून था, उसने साफ किया लेकिन खुद खून के ज़र्रात मौजूद थे। रंग जो है ना खून का अगर रह जाए तो वो नजस नहीं है, बू नजस नहीं है, ज़र्रात मौजूद थे। तो नमाज के बाद पता चला है तो ये निजात से जाहिल था, ये तो मुतमईन हो गया था पाक होने पर। तो ये भी निजात से जाहिल है और हमने कहा है कि जो जाहिल भी निजासा है उसकी नमाज हो जाए, इल्ला ये कि जाहिल मुकस्सिर है तो उसकी नहीं होती। और ये वाला जाहिल मुकस्सिर नहीं है, इसने तो अपने तक पूरी कोशिश की है। इज़ा गस्सल सौबहु नजस, जब इसने अपने पाक नजस लिबास को धोया, वसल्ला फी मुतमइन्नन बेतारा से मुतमईन होकर, अगर इसको शक होता ना तो शक के वक्त हम इस पर वाजिबुल फास को वाजिब करार देते, और पास ना करता तो ये जाहिल मुकस्सर बन जाता और जाहिल मुकस्सर की बात चला एहतियात वाजिब ना पर। तो ये मुतमईन होकर पढ़ रहा है। सुम्मा तबय्यन अन्ना निजासत बाक़िया, तो फिर पता चला कि निजासत बाकी लम ताजिब अल यादा वल कज़ा, न यादा है अदा की शक्ल में न कज़ा है, नौकाना जाहिलन बिन निजासत, ये जाहिल था, जाहिल भी काफिर। आगे है कि एक बंदा उसके पास एक ही लिबास है और वो भी नजस है। ऐसे भी नहीं हो सकता कि शलवार नजस है उसको उतार के कमीज़ को किसी तरह बांध ले, और कमीज़ शलवार दोनों नजस है, बस हैं भी दो। बनैन वाला सिस्टम भी उसका कोई नहीं हो सकता कि किसी तरह उसके जरिए से हैं, इसके पास फर्ज करो एक ही दुईदाश आया और कुछ नहीं है और वो भी नजस है। तो अब अलैकुम सलाम, एक ही दुईदाश है वो नजस है, तो ये अब बगैर लिबास के आरी होकर नमाज पढ़े, क्योंकि लिबास नजस है, आरी होकर पढ़े, देखने वाला कोई भी नहीं, अकेला है, कमरा बंद, अकेला बगैर लिबास के नमाज पढ़े या लिबास नजस जो है वो पहन कर पढ़े। तो बाज़ फुक़हा ने फतवा दिया था कि बगैर लिबास के, जैसे लुमा में आया था कि आरियान पढ़ेगा, लेकिन सईद सानी ने कहा था कि भाई लिबास की सिफत जो थी ना तहारत, वो मौजूद नहीं है, आप पूरा लिबास ही ख़त्म करना चाहते हैं, सिफत हासिल नहीं है ना, तो आप सिफत निजासत वाली है तो आप मौसूफ जो लिबास है उसको ही आप उतार कर खाली पढ़ाना चाहते हो, तो ऐसे ना करो, लिबास ये पहने रहे, इसके पास मौसूफ यानी लिबास है, उसकी सिफत नहीं है। आप जब उतरवा दोगे तो ना सिफत होगी ना मौसूफ होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो उतरवाओ नहीं। और एक रिवायत भी हमें मिलती है कि जिसमें इसी तरह की बात इमाम से पूछी है बंदे ने कि जुनबी हुआ है एक बंदा और उसके पास वो लिबास नहीं है, तो इमाम ने कहा उसी में नमाज पढ़ेगा, उसी में नमाज। इज़ा लम याजिब इल्ला सौबन नजसन फ़इन लम युमकिन नज़अहु लिबार्दिन व नावी, एक दफ़ा इस वजह से उतारना मुमकिन नहीं है कि सर्दी बहुत है और उसने उतारा तो नुकसान हो जाएगा, अब तो पढ़नी उसी वजह उसी लिबास में, क्योंकि उसका उतारना जायज़ ही नहीं होगा जब इंसान का ज़रर हो रहा हो, अपने आप को तकलीफ दे रहा है। अगर हम कहेंगे बहरहाल जहाँ पर ये लिबास नहीं उतारना ख़त्म, चाहे वो वाली सूरत बने या ना बने, बात को कहा कहते हैं ना कि अपने आप को नुकसान नहीं दे सकते, और बात कहते हैं कि तदबीर जायज़ है, तो बहरहाल वो बने ना बने, यहाँ इसकी मजबूरी है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा ये इसी लिबास में नमाज पढ़े। अगर सर्दी ना हो तो फिर इस लिबास में पढ़ सकते हैं, मजबूरी कोई नहीं है, कमरा में बंद है, अकेला है, पढ़ सकता है, आप फिर भी पढ़ सकते हैं। वकज़ालिका का तो कहा सर्दी है वगैरह है तो सल्ला फी, उसी में नमाज पढ़े, वला याजिब अलैहि कज़ा, इस पर कोई कज़ा शज़ा नहीं होगी, अदा हो गई है। वकज़ालिका इन अमकान नज़अहु, उतारना मुमकिन है और कोई देखने वाला भी नहीं है, तब भी यही हुक्म है, कज़ालिका यानी उसी लिबास में नमाज पढ़े। तो इनकान अलावत इस्तेबाबन अलजम बैन सलात फी व सलात आरियन, अगर एहतियात मुस्ताहब है कि 2 दफ़ा नमाज पढ़ लें, एक दफ़ा उस लिबास में और एक दफ़ा बगैर लिबास के, ताकि वो वाले उलमा राज़ी हो जाएं
جو کہتے ہیں کہ بغیر لباس کے پڑھنا واجب ہے، ان کی مخالفت بھی نہ ہو، احتیاط مستحب بہتر ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا عمل احتیاط مستحب کے تو کیا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، دو کپڑے ہیں، ایک نجس ہے ایک پاک ہے، یہ پتہ نہیں کہ کون سا نجس ہے اور کون سا پاک ہے، ہم نے کل کہا ہے کہ دونوں میں نماز پڑھ لیں، احتیاط علم اجمالی میں احتیاط ہوتی ہے۔ یہ والی باتیں موٹی موٹی جو ہے نا یہ یاد کیا کرو، علم اجمالی میں احتیاط ہوتی ہے، جب صبح معصورہ ہو جاتا۔ یہاں دو لباس ہیں، ایک نجس ہے تو یہ دو دفعہ نماز صبح والی پڑھ لے، ایک دفعہ اس میں اور ایک دفعہ اس میں، یقین ہو جائے گا کہ میں نے نماز پاک لباس میں پڑھ لی۔ اور اگر وقت تنگ ہو، صبح کی نماز دو رکعت جتنا ٹائم ہے اس کے وہ ختم ہوگی اور نماز قضا، اب کس میں پڑھے؟ کہا اب اس کو اختیار ہے جس میں بھی پڑھ لے، جیسے ابھی نجس لباس میں پڑھنے کی ہم نے اجازت دی ہے، اس کی بھی یہی حالت ہے، اب یہ جس میں بھی پڑھ لے، اس کی مجبوری ہے یہ پڑھ سکتا ہے، لیکن جس کا احتمال زیادہ قوی ہے، ایک دفعہ ہے تو برابر ہے تو پھر تو ہے تخیر، اگر ایک کا احتمال زیادہ ہے دوسرے کا احتمال کم ہے، اس کے بارے میں احتمال زیادہ ہے کہ یہ نجس ہوا ہوگا، اس کے بارے میں کم ہے، اس کے بارے میں نجس ہونے کا احتمال ہے 30%، اس کے بارے میں نجس ہونے کا احتمال 15%، 10%، اب اس کے بارے میں زیادہ احتمال ہے نجس ہونے کا، اس کو چھوڑے اسی میں پڑھے۔ یہ ہم دو رکعت جتنا وقت باقی ہے اس کی بات کر رہے ہیں، وقت نہیں تو اس میں پڑھے، اور اگر برابر ہوں دونوں تو پھر تخیر ہے جس میں پڑھ لے۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے ایک دفعہ ہے احتمال زیادہ ہے، یہ آپ کو مثال دوں کہ اس دروازے سے جاؤ تو 50% آپ کو خطرہ ہے کہ آگے نقصان دینے والے کھڑے ہوں گے، اس دروازے سے جاؤ تو بھی 50% ہے آپ، تو یہ احتمال برابر ہے۔ ایک دفعہ ہے کہ ادھر سے 60% ہے ادھر سے 40%، یہ احتمال کی قوت یہاں زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہوگا کہ احتمال برابر ہے 50-50% والا، ادھر والوں کے پاس وہ ہے گولی چلائیں گے، ادھر والے ڈنڈا سوٹا، تو اب احتمال برابر ہے دونوں 50-50، ادھر بھی ادھر بھی، اب آپ ادھر سے جاؤ تو یہ ہم کہتے ہیں یہاں محتمل قوی ہے، اس طرف سے جاؤ گے تو موت کا محتمل جو ہے نا وہ گولی، اس میں پاور زیادہ ہے ڈنڈے سے، اس کو ہم کہتے ہیں محتمل، اور احتمال یہ تھا جو آپ کے دل کی حالت تھی کہ 50% ادھر ہے 50۔ آپ یہاں دیکھیں کہ نجاست کے بارے میں ایک دفعہ احتمال قوی ہے تو جس کے بارے میں قوی ہے اس کو چھوڑو جس کا احتمال ایک دفعہ احتمال برابر ہے کہ میں نے 50% لگتا ہے یہ نجس ہوا تھا اور 50% لگتا ہے یہ نجس، لیکن وہ جس رات نجس ہوئے تھے اس رات تو آنے تھے مہمان اور پرانے کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہوں گے یا نئے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، محتمل کیا ہے نئے کپڑے، اس میں قوت آ گئی، لہذا وہی نجس ہوئے ہوں گے، پھر یہ کام کرتا رہا نا تو نجس ہو گیا تھا، اتنا اس کو پتہ ہے کہ رات فلاں نجس ہوئے تھے، اب کون سے پہنے ہوئے تھے یہ پتہ، تو محتمل یہ قوی ہے، تو یہاں پر آپ نئے کپڑے چھوڑو پرانوں میں نماز پڑھو، اگر احتمال محتمل کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں تو آپ کو اختیار ہے جس میں پڑھ، تو بہرحال کسی ایک جس طرح کی ترجیح ہے پہلے وہی مقدم ہے، احتمال ترجیح ہے محتمل کی ترجیح ہے۔ یہ مثال سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ احتمال کی قوت سے کیا مراد ہے اور محتمل کی قوت سے کیا۔ اذا کان عندہ ثوبان یعلم اجمالا بنجاست احدہما، یہی پڑھنا ہے نا، واجب الصلاۃ فی کل منہما کما مر، اجمالی ہے علم کے ایک نجس ہے ایک پاک ہے، دونوں میں نماز پڑھ لیں۔ وَإِن لَمْ يَتَمَكَّنْ إِلَّا مِنْ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ، اگر صرف ایک دفعہ ہی نماز پڑھ سکتا ہے، صبح کی نماز قضا ہو رہی ہے 2 رکعت جتنا ٹائم ہے، ایک لباس میں ہی پڑھ سکے گا تو یصلی فی احدہما، کسی ایک میں پڑھ لے گا، اختیار ہے اس کو، لا عاریان، بغیر لباس کے نہیں پڑھنی، کسی ایک میں پڑھو، یہ اس وقت اختیار ہے جب احتمال محتمل کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں۔ وَيَتَخَيَّرْ بَيْنَهُمَا بِعَدَمِ التَّرْجِیح، اس کو اختیار ہے ان دونوں میں جب کسی ایک کو بھی ترجیح نہیں مل رہی، عدم ترجیح لأحدہم علی الآخر، کسی ایک کو بھی ترجیح نہیں مل رہی، لا احتمالا ولا محتملا، احتمالا و محتملا، لا کا لفظ نہیں لکھا ہوا، پیچھے
سے میں بنا رہا ہوں عبارت ما عدم ترجیح، عدم ترجیح یعنی ما کو ترجیح احتمالاً و محتملاً، تو نہ احتمالی ترجیح ہے نہ محتمل والی ترجیح ہے، دونوں برابر ہیں، دونوں نئے ہیں، کوئی پرانا نئے والا مسئلہ نہیں ہے، کوئی مہمان نہیں ہے یہاں مثلا، دونوں کا احتمال برابر ہے، ہر لحاظ سے برابر ہیں، تو پھر اس کو جو ہے تخییر ہے۔ وَإِلَّا اگر احتمال محتمل کسی لحاظ سے ایک طرف قوی ہے تو قوی النجاسہ تو اس کو چھوڑ دے، اور جو ضعیف النجاسہ اس سے میں نماز پڑھے۔ فَيَلْزَمُ اختیار المرجح منہما، تو اس اگر برابری نہیں ہے، فرق ہے، تو اس پر لازم ہے کہ یہ اختیار کرے المرجح فیہما من حیث الطہارہ، طہارت کے لحاظ سے جس کو ترجیح مل رہی ہے اس کو اختیار کرے اور پہنے، اور جس کو نجاست کے لحاظ سے ترجیح مل رہا ہے اس کو چھوڑ دے۔ تو اختیار المرجح ادھر مرجح من حیث الطہارہ ہے، وَإِلَّا عدم ترجیح تو اختیار ہے، وَإِلَّا یعنی ترجیح نہیں ہے، پیچھے عدم ترجیح کا لفظ نہیں آیا ہوا، یا تخیر ما عدم ترجیح، وَإِلَّا اگر ترجیح نہیں ہے فَيَلْزَمُ اختیار احدہما، المرجح منہما من حیث الطہارہ کو اختیار کرے گا۔ اچھا یہ مسئلہ ختم۔ آگے ہے کہ لباس میں دو جگہ نجس ہیں، شلوار ہے اس کے ایک طرف بھی نجس ہے دوسری بھی ہے گھٹنوں، لیکن ایک پر نجاست جو لگی ہوئی ہے وہ ضعیف سی ہے، دوسرے پہ قوی والی ہے، ایک پہ کم ہے، چلو خون تھا اس نے جو سجدہ دیا تو وہ سارا گھٹنوں پہ لگ گیا، لباس پہ لگ گیا، یا کوئی ایسے کوئی صورت فرض کرو کہ خون لگا ہوا ہے، ایک طرف پہ کم لگا ہوا ہے دوسری طرف پہ زیادہ لگا ہوا ہے، اقل و اکثر ہے، یہ فرق ہے، یا ضعیف نجاست اور شدید۔ ایک دفعہ ہے کہ بھئی آپ ایک طرف لگا ہوا ہے متنجس پانی اور دوسری طرف لگا ہوا ہے خون، ادھر عین نجاست ہے اور ادھر متنجس لگا ہوا ہے، یہ فرق آ گیا ہے، شدت الوقت کے لحاظ سے، قلت اور کثرت کے لحاظ سے فرق ہے، یا ایک میں دو باتیں جمع ہو گئی ہیں اور ایک میں ایک بات ہے دونوں خون، ایک خون ہے حلال جانور کا اور ایک ہے حرام جانور کا، حرام والا وہ ہے متعدد العنوان ہے، حرام بھی ہے اور اوپر سے خون بھی ہے، تو جس میں شدت زیادتی ہے اور پانی ہے ایک جتنا، ایک ہی پاک ہو سکے گا دوسرا نہیں ہو سکے گا، تو کس کو پاک کرو؟ جس میں شدت زیادہ ہے اسی کو پاک کیا جائے گا۔ آپ نے وہ اصول مظفر پڑھا ہوگا باب تزاحم میں، جو اہم ہوتا ہے اس کو اختیار کیا جاتا ہے، مہم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رتبی زمین میں داخل ہونا ویسے حرام ہے، بندہ مار رہا تھا اس کو اٹھانے کے لیے، تو اہم کام کے لیے میں نے اس مہم یہ تھا کہ زمین میں پاؤں نہیں رکھنا، اہم یہ تھا اس کو بچانا، تو اس مہم کو چھوڑا اور میں بندے کو بچانے گیا ہوں۔ تو اہم مہم کا جب تزاحم بن جائے تو اہم کو اختیار کرتے ہیں، تو ان صورتوں میں جو اہم ہے اسی کو پاک کرو، مہم کو چھوڑ دو۔ اور اگر مسئلہ اس طرح ہو کہ بدن بھی نجس ہے اور لباس بھی، تو پھر کون اہم ہے؟ بدن اہم ہے، بدن کو، تو یہ ترجیح۔ اور اگر دونوں برابر ہیں تو پھر کس کو بھی کر لو پاک، ایک کو کر لو پاک جو آپ کے اختیار میں، پانی نہیں ہے دوسرے کے پاک کر لو۔ مسئلہ واضح ہے۔ اذا تنجس موضعان من بدنه او من ثوبه، دو جگہیں بدن میں سے نجس ہے، یا اور مثال دو جگہیں لباس میں سے نجس ہے، ولم یکن عنده من الماء ما یکفی لتطہیرهما معا، دونوں کو پاک کرنے جتنا پانی نہیں ہے، لیکن کان یکفی لاحدهما، کسی ایک کو پاک کر سکتے ہیں، تو واجب تطہیر احدهما مخیرا واجب ہے کسی ایک کو پاک کرنا اور اس میں اختیار ہے آپ، الا ما دوران بین الاقل والاکثر، وہ اہم مہم بن رہا ہو تو پھر آپ کو اختیار نہیں ہے کہ جس کو بھی کر لو، اہم کو کیا جائے گا۔ معاملہ دائر ہو جائے اقل اور اکثر میں تو اکثر کو ہی پاک کرو، اقل کو ہی چھوڑ دو، او اخف و اشد، ایک خفیف ہے دوسرا شدید ہے تو شدید کو پاک کرو، او متحد العنوان و متعدد العنوان، ایک کا عنوان ایک ہے وہ حلال گوشت جانور کا خون ہے، اور دوسرا ہے خون بھی ہے اور ہے بھی حرام گوشت کا، حرام گوشت وہ جو درندے ہیں جن کا اجزاء لباس میں نہیں ہونے چاہیے، آگے آ جائے گا، شیر کے اجزاء ہیں چاہے پاک بھی ہوں، اس کی جلد ہے، حلال کیا تھا ہم نے شیر کو ذبح کیا ہے شرعی طریقے سے تو اس کی جلد پاک ہے،
تو بھی اس میں نماز نہیں پڑھنی، آگے آ جائے گا، غیر معقول اللام کے اذا نہیں ہونے کے بعد اسی کا خون لگا۔ کون احدہما متنجسا بدم السبا، متعدد العنوان کی مثال دے رہے ہیں کہ ایک جو ہے وہ سبا درندوں کے خون سے نجس ہے اور دوسرا حلال جانور کے خون سے نجس ہے۔ فیختار علاوات لزوما تطہیرہ ثانی فی الجمی، یہ جو تین مثالیں میں نے دی نا، اقال و اکثر میں اکثر دوسرا ہے، اخف اور اشاد میں دوسرا اشاد ہے، متعدد العنوان اور متعدد العنوان میں دوسرا، ان تمام تینوں مثالوں میں دوسرے کو اختیار کرے گا، یعنی دوسرے کو پاک کرے گا۔ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِّن بَدَنِهِ وَثَوْبِهِ مُتَنَجِّسًا، بدن اور لباس کا مقابلہ ہے، بدن بھی نجس لباس بھی نجس، اب کس کو فلاوت وجوباً تطہیر بدن، تو بدن کو پاک کرے۔ تضام میں اہم ہے، بدن اہم ہے، اہم ہے تو بعض فقہا جو ہے نا وہ لباس نجس کا اتار کے پاک، اگر لباس اتار کے ہوتی ہے نماز تو اس کو اتار دیں گے اور بدن کو پاک کر لیں، اور اگر نجس لباس میں ہوتی ہے تو ہم بدن کو پاک کر لیں گے، جس میں نہیں ہوتی تو نجس لباس میں تو اجازت دے دیتے ہیں، پھر ہم اس کو چھوڑ دیں گے، بدن کو پاک کر لیں گے۔ تو بدن کو اہم کہہ رہے ہیں، اس کو اختیار کریں گے۔ الا اذا کانت، ہاں ابھی مساوی کی مثال دے رہے ہیں، بدن پر نجاست ہے، خون تھوڑا ہے، اور لباس پر ہے وہی خون لیکن زیادہ ہے، اقل اور اکثر بن رہا ہے، لیکن ادھر سے بدن اہم ہے، ادھر سے اکثر اہم ہے، اب تو مساوی ہوئے، صاحب اختیار ہے، یا بدن پر نجاست خون ہے حلال جانور کا اور لباس پر درندے کا ہے، تو اب تو برابری ہوئی، ویسے تو بدن عام تھا لیکن اس پر وہ نجاست متعدد العنوان والی وہ عام ہو گیا ہے، تو اس طرح پھر برابری ہو گئی تو پھر اختیار ہو جائے۔ الا اذا كان نجاست الثوب اکثر، یا نجاست الثوب اسد او نجاست الثوب متعدد العنوان ہو تو پھر اب برابری ہو گئی ہے، ادھر سے بدن کی اہمیت ہے، ادھر سے اس نجاست کی اہمیت ہے، تو فیتخیر عنادن کی تطہیر یہ ماشاء، اب برابری ہو گئی ہے تو پھر اس کو اختیار ہے کہ جو بھی کر لے، اختیار تمام اور اہم مہم یہاں نہیں بن رہا ہے، تمام ہے لیکن مساوی طرفین ہے۔ مسئلہ 431 کہ نجس چیز کا کھانا پینا کا حرام ہے، اور اس پر بہت سی روایات ملیں گی ہمیں، بہت ہے، نجس چیز کا کھانا پینا حرام ہے، اور اس کو ضروریات دین میں سے شمار ہو رہا ہے، یہ کوئی بھی اجازت نہیں دیتا نجس، الا یہ کہ اضطرار بندہ مر رہا ہے تو نجس روٹی کھا لے تو وہ تو اجازت مل جائے گی، ہم کہہ رہے ہیں اختیار ہے۔ یارم عقل النجس و شرب و یجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه طہارہ، جس میں طہارہ شرط نہیں ہے وہاں اس سے انتفاع کر سکتے ہیں، مثلا فرض کرو کہ پخانہ نجس ہے نا، وہ کوئی ایسا کیمیکل آ جائے کہ اس میں ملاؤ تو وہ کھاد بن جاتا ہے، سارا ہے تو نجس، اس کو ہم انتفاع کر سکتے ہیں، فصل میں ڈال سکتے ہیں، کھا تو نہیں رہا نا کوئی، اس کا استعمال ہو جائے گا آگے ختم، تو انتفاع ہو سکتا ہے۔ یا گھی نجس ہے، چربی ہے مردار کی، اس کے ذریعے سے آپ آگ جلاتے ہیں، کوئی مسئلہ، انتفاع ہو سکتا ہے، کھانے پینا جائز نہیں ہے۔ کیا بیچنا جائز ہے؟ نجاست کا بیچنا، آگے تفصیل دوسری جلد میں آ رہی ہے، پوری تفصیل کس کو بیچیں کس کو نہ بیچیں، کس کا بیچنا حرام کس کا جائز، یہاں بتا رہے ہیں کہ 4 چیزیں تو بیچنا جائز نہیں ہے، باقی بیچ سکتے ہیں اگر ان میں منفعہ محللہ ہو، حلال فائدہ ہے اور وہ ہے بھی جس کی عرف میں قیمت بھی ہے، تو وہ اب یہ آگے مسئلہ پڑھتے ہیں۔ یارہم عقل النجس و شرب و یجوز الانتفاع به، انتفاع کر سکتے ہیں ان سے، یعنی اپنی منفعت میں استعمال کرنا، یہ معنی ہے انتفاع کا، فیما لا یشترط فی طہارہ، جہاں طہارہ شرط نہیں ہے وہاں ان کو اپنی منفعت میں استعمال کر، انتفاع یعنی استعمال کرنا اپنے فائدے کے لیے کر سکتے، بیچ سکتے ہیں، کہا 4 چیزوں کو نہ بیچنا، کن 4 چیزوں کو؟ شراب کو، کتے کو، کتا جو شکاری نہیں ہے،
ایک کتا شکاری ہوتا ہے، ایک گھر میں رکھوالی کے لیے وہ نہیں بیچ سکتے، وہ شکاری نہیں ہے۔ شکاری خاص کتے ہوتے ہیں، ان کو تعلیم دی جاتی ہے، وہ شکار کو پکڑتے ہیں، خود کھاتے نہیں ہیں مالک کی طرف، جب مالک بھیجتا ہے تو جاتے ہیں، اور نہ بھیجے تو نہیں جاتے، وغیرہ وغیرہ، وہ خاص کتے ہوتے ہیں، ان کی بیچنے کی اجازت ہے۔ جو ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں، چاہے جتنا قیمتی بھی ہو، شکاری نہیں ہے تو بیچنے کی اجازت نہیں ہے، بیچنا جائز نہیں ہے، بائے باطل ہے۔ تو خنزیر کا بیچنا، کتے کا بیچنا، شراب کا بیچنا اور مردار کا بیچنا احتیاط واجب بنا پر، ان چار نجاسات کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ مردار میں احتیاط واجب، ان کا بیچنا جائز نہیں۔ کتے کو رکھ سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ کتا کسی کو دے سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں، اپنے گھر میں یا کسی کو دے رہے ہیں، تو بیچنا جائز نہیں۔ اب اتنا مہنگا کتا کون مفت میں، اور مولانا صاحب کچھ وہ کرو ہمارے لیے، تو ہم ان کو ایک طریقہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ بھائی آپ کتا بیچیں نا، کتے سے ہاتھ اٹھا لیں، یعنی اس کو آزاد کر دیں۔ یہ عمل ہے یا نہیں ہے؟ عمل ہے نا ہاتھ اٹھانا، کتے کو اپنی آزادی دینا، یہ ایک عمل ہے، یہ ایک عمل ہے، یہ رفع الید اس کو کہتے ہیں، ایک عمل ہے، اور عمل کے بدلے پیسے ہم لے سکتے ہیں۔ ابھی میں آپ کے لیے یہ موبائل اٹھا کر آپ کو یہاں دوں اور کہوں کہ ایک موبائل، تو یہ عمل ہے، اس کے بدلے میں پیسے لیں۔ اس طرح کتا آزاد کرنا عمل ہے، اس کے بدلے میں 1 لاکھ بھی مانگ سکتا ہوں، 2 لاکھ بھی نہیں کرتا آزاد۔ جیسے میں آزاد کروں گا تو وہ پکڑ لیں گے، آزاد چیز کو پکڑنا چاہیے، تو یہ ایک صورت ہے۔ پیسے آپ 2 لاکھ مانگے یا 1 ملین مانگے، عمل کے پیسے کیا میں عمل ایک کر رہا ہوں، اس کے بدلے پیسے لے رہا ہوں، اور طے کیا ہے میں نے کہ اس عمل کے اتنے پیسے ملے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بھی پکڑ سکتا ہے۔ ظاہر تو یہ ہے کہ کوئی بھی پکڑ سکتا ہے، آزاد ہو گیا۔ ادھر ایک کھڑا اور وہ پکڑ لے، ہاں تو وہ عقل مندی کرے نا، وہ یہ کرے کہ اس کے رستے سے پہلے پکڑے ہوئے ہو اور اس کو کہو کہ آپ کرو آزاد، یہ ہو گئی عقل مندی۔ تو اس نے آزاد کیا اور اس نے پکڑ لیا، اور اس نے اپنا کر لیا۔ اس کا حق اختصاص نہیں کہہ سکتے کو، حق مشکل ہے، نہیں ہو حق اختصاص اس طرح نہیں بنتا۔ کوئی سوراخ نہیں بنتی نا حق کے اختصاص کی، میں سوچتا تو بہت رہا لیکن نہیں بنتی۔ نہیں، اس بندے جو رفع الید کر رہا ہے نا، اس کے قبیل تو کہنے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا، بھائی شرط لگا رہا ہوں تم اس شرط کو قبول کرو، وہ قبول بھی کرے نا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کتا اس نے کرنا ہے آزاد، یا تو پھر کہو کہ آزاد نہیں ہے، آزاد نہیں ہے تو پھر تو کوئی اور ہے۔ اگر آزاد کا معنی یہ ہے کہ کسی کا تعلق اس سے نہیں، یہ ہے اس کے بدلے میں پیسے لے رہا ہوں، اب آزاد کر دیا ہے، اس کے بعد جو پکڑ لا یجوز بیع الخمر والخنزیر والکلب، شراب، سور، کتا غیر صیود، غیر شکاری کتا چاہے جتنا بھی اعلیٰ نسل کا، بیچنا جائز نہیں ہے۔ وقضا المیتا نجسا، نجس مردار جو ہے، پاک مردار کی بات نہیں ہو رہی، نجاستوں کی بات ہو رہی ہے نا۔ پاک مردار کی مثال مچھلی ہے، پاک ہے مردار اس کا، ان کا بیچنا علاوت لزوما، اس کا بیچنا میتا کا بھی احتیاط لازم پر، ان میں فتویٰ ہے نہیں بیچ سکتا۔ ولا باسا ببیع غیرها من الاعیان النجسہ، ان کے علاوہ جو عین نجاستیں ہیں جیسے پیشاب پخانہ ہو گیا، اگر ان میں منفعہ معللہ مقصودہ، یہ 3 شرطیں آگے آ رہے ہیں، بتاتا ہوں کیا ہیں۔ اسی طرح متنجس چیزوں کو بھی بیچنا، متنجس کتاب ہے اس کو بیچنا جائز ہے۔ اذا کانت لہا، جب اس نجاستوں یا متنجس چیز کی منفعت ہو، یعنی اس میں فائدہ ہو عوام کا،
منفیات بھی حلال ہو، محللہ، حرام منفیات نہ ہو، منفیات حلال ہو. جیسے وہی اگر پاخانہ کھاد میں استعمال ہونے لگ جائے، ابھی تک تو نہیں ہو رہا، فرض کرو آگے کوئی ہو جائے ان میں کیمیکل کے ذریعے، تو اس میں منفیہ ہے، محللہ ہے، اور جب استعمال ہونے لگ جائے گا نا تو اس کا ایک ریٹ بن جائے گا، عرف میں اس کی قیمت بن جائے گی. جس کی قیمت ہوتی ہے یعنی عرف اس کو خریدتا ہے تو قیمت بن گیا، ورنہ قیمت ہی نہیں بنتی. تو وہ مقصود العقلاء بن جاتا ہے، عقلاء اس کا کسب کرتے ہیں. منفیہ ہو اس میں محللہ حلال ہو، اور وہ منفیہ مقصودہ عند العقلاء بھی ہو، عقلاء اس کو ڈھونڈتے بھی ہوں، کسب بھی کرتے اس کو اپنا بنانے کی کوشش کرتے. یا معتد بہا بھی اس کو کہا جاتا ہے، منفیہ محللہ معتد بہ، یعنی جس کی پرواہ کی جاتی ہے عند العقلاء. العناوین اتنی اس کی پرواہ کی جاتی ہے کہ یبذل بعزائها المال، اس کے مقابلے میں مال خرچ کیا جاتا ہے. ایسی والی بات ہے تو نجات میں بیچ سکتے ہیں. وَإِلَّا اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں، منفیہ ہے لیکن حلال نہیں ہے، حرام منفیات ہے، یا مقصود العقلاء نہیں ہے، پھر لا یجوز بیعها. وَإِنْ كَانَ لَهَا مَنْفِعَةٌ مُحَلَّلَةٌ جُزْئِيَّةٌ، اگرچہ اس میں منفعہ محللہ جزئیہ ہے لیکن اس کی عقلاء پرواہ ہی نہیں کرتے تو پھر بیچنا جائز نہیں ہے. اللہ رسول حکومت احتیاط لازم ملا. یہ ختم. اب آگے ہے مسجد کے احکام شروع ہو رہے ہیں. کیا میرا ابھی ایک ہے کام، ادھر ٹھہر جائیں، یہ کل ختم کر لیں.